सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। अज़रमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद, और रबीउल अव्वल की इन बहारों को भी कहता हूँ खुश आमदेद। क्यों? क्योंकि ये सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, मकसूद हयात और सारे सबब का सबसे बेहतरीन सबब, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि खैरुल बशर आपके ज़िक्र की महफिल है, और हर तरह से हमने आज खूबसूरत से खूबसूरत नताइज निकालने हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए रहबर नहीं है, बल्कि आप तो आलमीन के लिए रहमत हैं। रहमत हर उस बंदे के लिए जो रहमत का तलबकार है। लिहाजा आज अलिफ लाम मीम में ख़ास महफिल और ख़ास नशस्त सजी है, जिसमें अमन की बात होगी, इत्तेहाद की बात होगी, इत्तेफाक की बात होगी। आज हम सिर्फ और सिर्फ उम्मत से नहीं पूछेंगे कि रहमतुल लिल आलमीन कैसे हैं, बल्कि आज हम दूसरी उम्मतों के पास जाएंगे, दूसरी कौमों के पास जाएंगे, दूसरे मज़ाहिब की तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने कैसा पाया है, क्या आपकी नज़रों के कमाल ने इस अकमल इंसान को समझा है जो बेहतरीन है, जो खालिक का बेहतरीन शाहकार है, जो सरवर है, सरकार है, जो ताजदार है, आपने इनको कैसा पाया है। लिहाजा आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत ही प्यारे, बहुत ही शफीक, इससे कबल भी प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा रहे, और जब आते हैं अच्छी बात कह के जाते हैं। पिछली कही हुई बात भी लोगों को याद होगी इनकी। बिशप खादिर भुट्टो साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। साथ तशरीफ़ फरमाएँ, बहुत ही प्यारे आलिम दीन हैं और बहुत ही खुश अकीदा हैं, अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। अलिफ लाम मीम का खासा है कि हम आपसे रहनुमाई लेते रहते हैं। मुफ्ती अली मोहम्मद हुसैनी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साथ मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ हमारे आज के तीसरे मेहमान, स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं और एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम करते हैं। इनका पूरा ख़ानदान पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा तवन्नाई और अपनी मेहनत पूरी तरह से लगा रहा है, और एजुकेशन यानी तालीम और तरबियत को बेहतर बना रहा है। इस वक्त हिंदू कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं मनोज चौहान साहब। गुड इवनिंग, कैसे मिजाज? नमस्ते जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, और पहले मैं पूछना चाहता हूँ अल्लामा साहब से, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तो आलमीन में बहुत सारी कौमें हैं, कौन मज़ाहिब हैं, कौन कौन से लोग यहाँ बसते हैं, उनके लिए रहमत कैसे बन सकते हैं आप? यानी उस वक्त यहूद और नसारा के लिए आपने क्या ऐसे कारनामे अंजाम दिए, क्या ऐसे कमालात थे जिनसे वो भी इम्प्रेस होते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। जी। रहमत जो है एक बहुत वसी इस्तिलाह है जी, और पोटेंशली डेवलपिंग वेरियस सिस्टम्स। जी, कि रहमत के माने ये हैं कि आप में इतना पोटेंशल है, इतनी तवानाई है, इतनी एनर्जी है कि आप कई तरह के सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं। जी, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, मेटाफिजिकल हो, एपिस्टेमोलॉजिकल हो, जी, वो तमाम जो है यूनिटी बेस्ड है। ठीक है। एक ऐसी दुनिया जो कि अदम मसावात से भरी हुई है, वहाँ प्रॉफिट मसावात की अगर बात कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कानून नहीं है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर अदल नहीं है, वहाँ अदल की बात करना, मसावात की बात करना, ये तमाम चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, वो है अमन व सलामती। बेशक बेशक। तो जब वो अमन व सलामती के उसूल इंश्योर होंगे, वो तहजीब जब उनके मानने वाले उन उसूल को लेकर आगे बढ़ेंगे जी, और दुनिया में अपनी हुकूमत का झंडा लहराएंगे, तो उस झंडे के तहत जितनी भी मखलूक आती है, फिर जी, वो जितने मदाइब हों, जितने फ़िरक़े हों, मुसलमानों के हों या गैर मुस्लिमों को हों, वो तमाम के लिए एक पैगाम रहमत है। खूबसूरत। और ये मुसलमानों की 1400 साल तारीख़ है कि मुसलमान जहाँ भी गए उन्होंने अक़लियतों के जो हुकूक थे उसका बहुत ज़्यादा ख्याल किया। खुद मदीना मुनव्वरा के अंदर जहाँ यहूद मौजूद थे, जहाँ नसारा मौजूद थे, वहाँ पे पैगम्बर ने 10 साल गुजारे और उनके साथ भरपूर मुवाफ़क़त के साथ भरपूर रहमत और शफ़क़त का जो है वो मुजाहिरा किया। मसीह बरादरान को मस्जिद नबवी में जगह दी इबादत करने के लिए, क्या ये सच है? यानी अपनी मस्जिद में उनके हिसाब से इबादत करें, आए मगर खुदा से कनेक्टेड रहे। कितनी बड़ी मिसाल है हमारे सामने, और ये आज के दौर में भी रवादारी का पैगाम देती है। मैं खादिम भुट्टो साहब से पूछना चाहता हूँ, बिशप साहब
کرسچن کمیونٹی کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں. میں آپ سے نہیں پوچھ رہا, دراصل آپ کے ذریعے پوری کرسچن کمیونٹی سے پوچھ رہا ہوں جو پاکستان میں بستی ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کو, آپ کے اس جشن کو, آپ کی اس وجود مبارک کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اگر ہم اس عرض کو دیکھیں تو بہت ساری قومیں آپس میں کٹھی مل کر رہتی ہیں. جی. اگر اب بھی آپ دیکھ لیں تو ملکوں میں سب لوگ رہتے ہیں, مسلم, کرسچن اور ہندو, اور انڈیا میں دیکھ لیں تو اسی طرح مذاہب اکٹھے ہیں. لیکن جب حضور پاک کا دور تھا تو اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے, تمام مذہب موجود تھے. اور کئی ایسے واقعات ہیں جو مسیحی لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, جیسے نجران کا وفد جو ہے ان سے ملنے کے لیے مدینہ آیا. جی جی جی. اور مسجد نبی میں جب ان کی نماز کا ٹائم ہوا جی تو وہ باہر جا کر نماز پڑھنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کے خیمے باہر تھے. جی. تو حضور پاک نے کہا کہ نہیں, وہ آپ اس جگہ پر جا کر اپنی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ بڑی فراخ دلی. اب میں بینگ کرسچن اگر کسی کو کہتا ہوں کہ جی ہمارے چرچ میں آ کر جمعے کی نماز پڑھ لیں تو یہ بہت بڑی فراخ. بڑی بات, بڑی دل. امریکہ میں کئی ایسے چرچز ہیں جہاں پر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے پاس مسجد نہیں ہے ان علاقوں میں. جی. لیکن ہمارے وہاں کے جو کمیونٹی ہیں انہوں نے چرچ دیا ہوا ہے ان کو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. بہت خوب. اور وہ چرچ میں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. بہت خوب. اور یہ بہت ایک اچھی روایت ہے. بہت اچھی روایت ہے. اسی طرح جب حضور پاک نے مدینہ کو فتح کیا تو وہاں پر مساک مدینہ جو ہے وہ لکھا گیا. واہ واہ واہ. مساک مدینہ کی کچھ سکیں جو تھیں یہ اقلیتوں سے تعلق رکھتی تھیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کی جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارا مذہب اختیار کر لو. یہ جس حالت میں ہیں, جس مذہب میں ہیں, یہ اسی میں رہ سکتے ہیں. خوبصورت ہے, خوبصورت. ٹھیک ہے. اور اگر ان کا کوئی دشمن ہے تو وہ میرا دشمن ہے. آج سے ان کی جو جائیدادیں ہیں, ان کی جو جانیں ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے, اور یہاں پر انہیں کوئی بھی تکلیف ہوگی وہ ہم اس کو دیکھیں گے. کیا بات ہے, بڑی بات ہے. تو یہ ایک چیز زبانی ہوتی ہے, ایک چیز ریٹن میں لکھ کے دے دی تو وہ سمجھے کہ دوسری قوموں کے لیے بہت بڑی مثال ہے, امان نامہ ہے ان کے لیے. جی جی. پھر انہوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پادریوں کو ایک لیٹر لکھا تھا, خط لکھا تھا جو بڑا مشہور ہے, آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. جی. کہ جتنی بھی یہاں پر چرچ ہیں, درس گاہیں ہیں, آپ کے جو پادری ہیں ان کی ہماری ذمہ داری ہے, اور وہ جیسے ہیں جس حال میں ہیں آپ کو ان کی عبادات کرنے کی اجازت ہے. اچھا, خوبصورت. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے واقعات ہیں جو دوسری اقوام کے لیے جو ہے نا وہ باعث احترام ہیں, اور ان کی جو قدر و منزلت ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے. اچھا. اب ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک یہودی عورت ان پر کچرا پھینکا کرتی تھی. جی جی. وہ جگہ میں نے ویڈیو میں دیکھی, کافی اونچی جگہ تھی, اور پھر وہ نیچے سے وہ گزرتے ہو, اب اس سے تھوڑے فاصلے پہ کوئی مسجد بھی اب بنا دی گئی ہے وہاں. جی. تو وہ اس پہ غصہ نہیں کرتے تھے, جب وہ کچرا پھینکتی تو وہ چلے جاتے. لیکن ایک دن وہ وہاں سے گزر رہے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ آج مجھ پہ کچرا نہیں پھینکا گیا تو کیا ماجرا ہوا ہے, وہ اوپر اس عورت کے گھر پہ چلے گئے تو وہ بیمار تھی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب وہ عورت ڈر گئی اور اس نے سمجھا کہ میں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ آج میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے ہیں. لیکن جو خدا کے انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ اصل میں
اللہ اکبر. خدا کی طرف سے ہی جو ہے وہ ہدایت لیتے بھائی ہیں. بہت خوب, خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں, مہدی ہوتے ہیں, من جانب اللہ ہوتے ہیں. خوبصورت ہے. میں منوج چوہان صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب میں نے کرسچن کمیونٹی کا فیڈ بیک بھی لے لیا اور ایسا ہی ہے, بالکل ہو بہو ایسے ہی ہے. ہندو کمیونٹی پاکستان میں ایک عرصے سے یہاں پر ہے اور آپ تو یہیں پیدا ہوئے, آپ کے اجداد یہیں پیدا ہوئے. میں اگر آپ سے پوچھوں چوہان صاحب, آپ کے لیے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں, کیا ہیں, کیا کہیں گے؟ سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. اللہ اکبر. ایسا دنیا میں کون بدبخت شخص ہے جو ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتا. یہ دنیا, یہ دو جہاں ان کے لیے بنایا گیا ہے, بے شک. اور ایسا دنیا میں مجھے کوئی شخص نظر نہیں آتا جو ہمارے نبی سے محبت نہیں کرتا. انہوں نے انسانیت کو پروموٹ کیا. آج دنیا میں جو انسانیت پھیلی ہے ہمارے نبی سے پھیلی ہے, اور ایسا نہیں کہ ہندو سماج یا ہندو کمیونٹی ان سے پیار نہیں کرتی. میں 95 میں ایم ایس سی ایم ایڈ کیا میں نے, لیکن جب اسلام سے مجھے بہت زیادہ لگاؤ تھا, میں نے دوبارہ سے ایم اے کیا اسلامیات سے. جی, اسلامیات سے میں نے ایم اے کیا, اور میں اسکول کے ٹائم میں نعت خوانی میں حصہ لیا کرتا تھا. بھائی کیا بات ہے. مجھے اسلام سے اتنا پیار تھا, ہمارے نبی سے اتنا پیار تھا. تو مجھے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ 5000 اسٹوڈنٹس میں سے ایک جب ہندو ہوا کرتا تھا تو وہ اس اسٹوڈنٹس کو ٹرافی دیا کرتے تھے, انہیں سند دیا کرتے تھے. میرے پاس بھرمار پڑی ہے سند, اور وہ نعت خوانی سے میں نے ہمارے نبی سے جو ہمارا والہانہ پیار ہے وہ میں ایک نعت کی صورت میں, اگر آپ اجازت دیں گے تو میں, اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, اور آمد ہے سرکار کی آمد مرحبا. میں 2 الفاظ اگر آپ پرمیشن دیں گے. پلیز پلیز بسم اللہ کریں, ہم تو بےتاب ہیں, سبحان, سننا چاہتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جچتا ہی نہیں آنکھ میں اب چہرہ کسی کا, دیدار میسر ہو رسول عربی کا. جچتا ہی نہیں آنکھ میں وہ نور مجسم ہے, وہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سایہ نہیں رکھتے, وہ نور مجسم ہے, وہ سایہ نہیں رکھتے, لیکن میرے احساس پہ سایہ ہے نبی کا. دیدار میسر ہو رسول عربی کا. جچتا ہی نہیں آنکھ میں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی. آمین. بہت پیارے, اور آپ نے بہت پیارے انداز سے پڑھا ہے. دراصل یہ عقیدت بہت زیادہ معنی خیز ہے. میں اپنے ناظرین کو, سامعین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں ربیع الاول کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ کہ کیا عظیم ہستی ہیں, کیا شخصیت ہیں کہ جن کے مداح سب ہیں, اور سب آپ کے کردار, آپ کے افکار, آپ کے حسن اخلاق سے اس قدر مؤثر ہو چکے ہیں کہ اب اس اظہار خیال کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے ذکر کے ذریعے یاد کریں اور آپ کو سلام بھیجیں, اور آپ سے جو اچھائیاں ہیں وہ سب سیکھیں اور آگے نسلوں تک منتقل کریں. میں منوج چوہان صاحب کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں, ساتھ ساتھ پوری ہندو کمیونٹی کو. میں جانتا ہوں کہ بہت پیار کرتے ہیں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسچن کمیونٹی اور پاکستان میں بسنے والا ہر شخص, مگر کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو پیار کا اظہار نہیں کر پاتے, تو ان کے لیے بھی آج یہ پلیٹ فارم ہے. آپ چاہیں جس انداز سے چاہیں اپنے نبی سے پیار کا اظہار کریں, عمل سے کریں, کردار سے کریں. لوٹ کر آئیں گے, الف لام میم میں مزید بات ہوگی, آپ کا انتظار رہے گا.
خوش آمدید. رحمت عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے اور دل میں تمنا ہے امن کی، سلامتی کی، محبت کی، مودت کی، الفت کی، وہ آج اس پروگرام میں شریک ہے اور اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. میں بشپ خادم بھٹو صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بار پھر سے سوالات کا تسلسل میرے پاس ہے اور بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ہیں، مگر دراصل کرسچینٹی میں انبیاء کا تصور بڑا واضح ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر خود جناب حضرت عیسیٰ تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پروفٹس کا آنا، انبیاء کا آنا، من جانب خدا ہونا اور پھر بندوں کو خدا سے ملانا ہے. تو وہ کون سی کوالٹیز ہے جو تمام انبیاء میں آپ دیکھتے ہیں کہ بارہا ان کے اندر یہ کوالٹی ہے، اور حضور محمد مصطفیٰ میں بھی اس کوالٹی کا اظہار پایا جاتا ہے، یعنی یکسانیت ہے؟ در حقیقت جو نبی ہے نا جی، یہ خدا اور انسان کے درمیان ایک درمیانی کا حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، نبی کیا کرتا ہے کہ خدا کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے، صحیح، جبکہ جو عام انسان ہیں یا ان تک اس کی رسائی نہیں ہے. صحیح، زمین پر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی قیادت کر رہا ہے آسمان کے خدا کی، اور لوگوں کو بتا رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ہر دور میں آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہے مختلف طور پر ہدایات لے کر آتے رہے اور اس کو دور کے لوگوں کو بتاتے رہے. صحیح، تو نبی کی جو حیثیت ہے وہ عام لوگوں سے ایک الگ حیثیت ہوتی ہے، اچھا، اور لوگ اس کو ایکسیپٹ اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ اس کا کردار، اس کی حیثیت اور اس کا خدا کی قربت میں ہونا واضح ایک فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ خدا اسی کے قریب ہوتا ہے جو خدا کی قربت میں ہوتا ہے. صحیح ہے، اب کیونکہ اگر حضرت موسیٰ جو ہیں خدا کے ساتھ کلام کرتے تھے جی، اور خدا ان کے ساتھ کلام کرتا تھا، تو اس دور کے لوگوں نے کہا کہ تو خود ہی جو ہے خدا سے کلام کیا ہمارے کر، بس کی بات نہیں، ہم نہیں کر سکتے. ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور ہم خدا کا سامنا نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی میں یہ خاصیت تھی کہ وہ خدا کا کلام جو ہے خدا سے لے کے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے. اچھا، کیونکہ خدا کے کلام کی جو خوف ہے، دہشت ہے، وہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتا. اچھا، وہ جیسے قرآن کی آیت بھی ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. علامہ صاحب، حضور سرور کائنات کا سینہ مبارک، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے، اسوہ حسنہ ہے. آج کے دور میں بھی اپنے معاملات زندگی کو پرامن بنانے کے لیے، پرعزم بنانے کے لیے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے حضور کی ذات سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس امن کے داعی ہیں، تو امن جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل. صحیح ہے، تو انٹرنل باطنی سکون، صحیح، آپ دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا میں بہت فراوانی ہے، وسائل ہیں، دولت ہے، معاشی ترقی ہے. صحیح، ویسٹ جو ہے اس کا مظہر ہے، ٹھیک ٹھیک، لیکن وہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. وہ شدید جو ہے ذہنی جو ہے فساد کا اور باطنی خلش کا جو ہے وہ شکار ہے. صحیح، تو انٹرنل پیس پہلے اسٹیبلش ہوگا. بھائی واہ، علامہ اقبال نے کہا تھا، در شبستان ہرا خلوت گزید، قوموں آئین و حکومت آفرید. واہ، کہ نبی علیہ السلام غار ہرا میں گئے، وہاں پہ خلوت اختیار کی. 25 سال کا دورانیہ ہے سر، بڑا طویل دورانیہ. وہاں جو خلوت اختیار کی، صوفیہ بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن پروفٹ کی جو خلوت ہوتی ہے وہ آبجیکٹیو ہوتی ہے، آبجیکٹو ہوتی ہے. واہ، اس کا ایک ایم ہوتا ہے. وہ جس خلوت سے نکل کے آئے تو اقبال نے کہا، قوموں افراد و حکومت آفرید. یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ عقل جو مہو پروین کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور عقل خرد نے کہہ بھی دیا، لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. رسول اکرم اس خلوت کے بعد جو چیز لے کر آئے وہ پوری دنیا کے لیے ایک آئین تھا. کیا بات ہے. وہ آئین انشور کرتا ہے اس سکون کو جو رسول اکرم نے غار ہرا میں محسوس کیا. جی، اور یہ آپ کے رحمت للعالمین اور فیض عام کا مظہر عتم ہے کہ جو تجربات آپ کو ہوئے وہ آپ نے تمام مخلوق کے لیے
پیش کیے, جی ہر ایک اس سے اکتساب فیض کر رہا ہے. صحیح اس کا کوئی مسلک ہو, کوئی فرقہ ہو, کوئی مذہب ہو. صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا میں آنے والے تمام مذاہب, تمام جماعتیں, تمام فرقے, تمام فلسفی, تمام عبقری, ہاں تمام جو ہے ان کے خوشچی ہیں. صحیح ان کی تعلیمات کے ایسنس آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. وہ ہیگل میں نظر آئے گا, وہ کانٹ میں نظر آئے گا, وہ فارابی میں نظر آئے گا, وہ آگسٹائن میں نظر آئے گا. واہ 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 واہ. ہر جگہ آپ کو جو ہے اس کے اثرات نظر آتے ہیں. صحیح. اور جو آپ نے سوال کیا انبیاء کا, انبیاء تمام جو ہے ان میں یونٹی آف میسج ہے, سب توحیدی ہیں, سب توحیدی ہیں, موحد ہیں سارے, مواحد ہیں, واہ واہ واہ. یونٹی آف کریکٹر ہے, تمام معصوم ہیں. صدق, امانت, دیانت, عفت, طہارت, مطلب جیسے آدم ہے ویسے محمد رسول اللہ ہے. توحید کے میسج. اسلام کے اندر نبی علیہ السلام کی بلاسفیمی ہوئی, اور یہ بڑا ایک مسئلہ بن چکا ہے. دنیا کے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ توہین کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہمارے اسلام کے اندر جو عقائد ہیں سر, اصول عقائد میں حضرت عیسیٰ ہو, حضرت موسیٰ ہو, کوئی نبی ہو, اس کی ادنا سی گستاخی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. بھائی کیا بات ہے. بلکہ خواجہ صاحب کا تو ہندوستان میں ایک ایسا طرز عمل ہے کہ کسی ہندو کا بھی دل نہ دکھے کہ پرساد اور دیگر چیزوں میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو ان کی دل آزاری کا سبب بنے. اس لیے کتنے سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے آپ کی سیرت سے. بہت خوب. اچھا یہ بات چونکہ چھڑی ہے منوج چوہان صاحب, ہندو اور مسلم ایک ساتھ رہتے آئے ہیں اس بر صغیر پاک و ہند میں. اس سے قبل بھی جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور وہ مغل سلطنت, اور اس سے پہلے بھی, تو بڑا بھائی چارہ, امن, محبت دیکھتے آئے ہیں. اور جس طرح سے رہتے ہیں شاید اس میں کہیں نہ کہیں کمال حاصل ہے دونوں کمیونٹیز کو, کہ اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے کی چیزوں کا احترام کر رہے ہیں. اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں ساتھ رہنے سے یا محبتیں بڑھتی ہیں؟ کلچر کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں, مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ اور ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ؟ اپنا غم لے کر اور کہیں نہ جایا جائے, جی. گھر کی بکھری ہوئی چیزوں کو سجایا جائے. واہ 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 واہ. گھر سے مندر بہت دور ہے, چلو یوں کر لیں, کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. ہمارے پیارے نبی نے انسانیت کو پرموٹ کیا اور وہ راستہ دکھایا ہے. اور بھی بہت سارے نبی ہمارے آئے لیکن وہ راستہ دکھایا. بدقسمتی سے جب ان کا جانے کا ٹائم آ گیا, انہوں نے لاسٹ جو خطبہ دیا اس میں بہت سارے میسیجز ہیں, اور ہمارے لوگ, ہم تمام لوگ, ہم ایک نیشن ہیں, یہ بھول چکے ہیں. انہوں نے پہلا جملہ کہا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کیونکہ اب میں جا رہا ہوں. جی. کسی عربی کو کسی اجمی پر, اور کسی عربی کو اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں. کسی کالے کو غریب پر, اور غریب کو کالے پر, امیر کو غریب پر کوئی فوقیت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں ڈسکرمنیشن بڑھ گیا, تعصب کا زمرہ بڑھ گیا. ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میسج تھا اس کو بھول بیٹھے. وہ بھولنے کی وجہ سے یہ معاملات پاکستان میں بھی تواتر سے چل رہے ہیں, اور بھی انڈیا میں بھی چل رہے ہیں, اور بھی چل رہے ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑا جو میسج ہمیں دینا چاہیے یہ کہ ہمارے جو اسکالرس ہیں, جو علماء ہیں, وہ بتائیں کہ ہمارے نبی نے, جو یہود ہیں, جو ویسٹرن کنٹریز کے جو لوگ تھے اس وقت کے, ان کے ساتھ کیسا ہے. آج ایک ہی تھے, وہ ایک ہی تھے. ساری دنیا اسلام, آج آدھی سے زیادہ دنیا اسلام ہے. تو ڈسکرمنیشن اس لیے بڑھا کہ ہم نے ان کے میسج کو فالو کرنا چھوڑ دیا. ہمارے جو نبی تھے وہ تھے 7ویں پیغمبر تھے شری رام. انہوں نے بھی امن کا پیغام دیا. انہوں نے ایک نئی چیز دکھائی. آج سے پہلے بہت ساری شادیاں کرتے تھے لوگ, انہوں نے کہا کہ نہیں, اب بادشاہ ہو یا غریب ہو وہ ایک شادی کرے گا. سیتا ان کی وائف تھی. یہ انہوں نے میسج دیا, امن کا پیغام دیا. ان کے فادر نے ان کی ممی سے کوئی پرومس کیا تھا, انہوں نے کہا آپ پورا نہیں کریں گے, میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں, میں اس کو پورا کروں گا. اس کی وائف کو کوئی بنواس نہیں تھا, وہ ان کے ساتھ گئی. جب وہ بنواس کاٹ کر آئے, ان کی وائف کو کڈنیپ کیا, راون کو مارا, آپ کو سب کو پتا ہے, دیوالی منائی جاتی. یہ انہوں نے میسج دیا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اس طریقے سے معاملات بنے تو آپ نے کیا رول پلے کرنا ہے. ساری دنیا میں ایک بھائی کو بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اپنی رعایا کے ساتھ بادشاہ کو کیسے رہنا چاہیے. لیکن نہ تو ہم لوگ شری رام کے میسج کو پورا کر پائے ہیں, اور بدقسمتی سے نہ ہمارے نبی کے میسج کو پورا کر پائے. یہ زمرہ, یہ عنصر اس لیے بڑھ گیا. میرا یہ ماننا ہے اگر ہم لوگ پوری دنیا کو انہوں نے اسلام کے زمرے میں لے آئے, وہ کیسی شخصیت تھی, وہ کون ہے جو سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر, فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون سی ذی احترام. ہم تو ان کا نام بیٹھ کے لے ہی نہیں سکتے. کیا بات ہے.
میں بہت ہم ان بہت کا نام محبت سے کھڑے آپ لے کے نے محبت کا اظہار کیا اور یہ الفاظ بہت منتخب ہیں. اب سوالات بھی میں جانتا ہوں ہمیشہ آجزانہ سوال پوچھتا رہتا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے جب وفے سے لوٹ کر آؤں گا کہ ایک شادی سے امن کیسے پھیلتا ہے. یہ بھی ایک ترتیب آپ نے کہا کہ ایک بیوی رکھیں اس سے امن پھیلے گا, تو یہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہو, بہت اچھی بات ہے. مگر جہاں آپ وہ بنواس کی بات کر رہے تھے, مجھے رام کا وہ بھائی لکشمن یاد آ گیا جس نے وفاداری کی ایک مثال قائم کی, اور ایک اور بھائی جس نے تخت پہ جوتے رکھے رہنے دیے رام کے. یعنی یہ بھی محبت ہے نا, یہ ہم سیکھتے ہیں. رامائن پوری ایک سیکھ ہے کہ انسانیت کو کیسے پروموٹ کیا جاتا ہے. ہمارے جو شری رام تھے, جو ہمارے پیغمبر, میں ایک مختصر سے وفا لے لوں, مجھے وفے کا کہا گیا, لوٹ کر آتے ہیں مزید سے بات کرتے ہیں. رحمت اللہ عالمین پہ گفتگو ہو رہی ہے اور رحمت کے عناصر کو بیاں کر کے چھوڑیں گے, محبت کو آج عیاں کر کے چھوڑیں گے. آپ کا انتظار رہے گا الف لام میم میں. لوٹ کر آئیے. الف لام میں خوش آمدید کہوں گا. یہاں پر مختلف کمیونٹیز تشریف فرما ہیں اور ہر مذہب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک خوبصورت سی بات ہے کیونکہ شریعت بہت مقدس چیز ہوتی ہے اور شریعت خدا کی جانب سے ہوتی ہے. بندوں کے لیے احکامات اور پرنسپلز ہوتے ہیں کہ بھئی ایسے کرو گے تو تمہاری بھلائی ہے. میں نے ایک ریسرچ کی جس میں میں نے دیکھا کہ اسلام ہی میں نہیں, جوڈازم میں بھی اور اس کے علاوہ کرسچینٹی میں بھی پولیگیمی جسے کہتے ہیں, یعنی مختلف شادیاں, یعنی ایک کے ساتھ ساتھ 2 2 3 3 شادیاں کرنے کی اجازت ہے. اگر بشپ صاحب میری اس میں تصحیح فرمائیں, یعنی اس کی اجازت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ون اونلی ون اینڈ نن, ایسا تو نہیں ہے نا. مطلب 2 شادیاں 3 شادیاں کی اجازت کرسچینٹی میں ہے, یس اور نو؟ نہیں سر, کرسچینٹی میں تو نہیں ہے. نہیں ہے, دوسری شادی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے, لیکن جب طلاق کے بعد, طلاق کے ایک وقت میں 2 نہیں ہو سکتی. آپ یہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر کوئی زیادہ شادیاں کرنا چاہتا ہے, پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ شادیاں کر لیتے تھے موسیٰ کی شریعت کے مطابق, لیکن پھر انہوں نے ایک نیا حکم جاری کیا کہ اب ایسا نہیں ہے. اگر کوئی اپنی بیوی یا کوئی بیوی مرد کو دیکھتی ہے کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے تو وہ اسے طلاق نامہ لکھ کے دے سکتے ہیں. اچھا. اور پھر دوسری شادی کر سکتے ہیں. اچھا. اسی طرح جو ہمارا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے, عہد عتیق ہے, تو اس میں لوگ جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ جو ہے وہ شادیاں کرتے تھے. اچھا. اور ان کو اجازت ہوتی تھی شریعت کے مطابق, اجازت ہوتی تھی. جی جی, لیکن کرسچینٹی میں ایسا نہیں ہے. اچھا, یعنی کرسچینٹی نے اس کو منع کر دیا. جی جی, واضح طور سے یہ ہے بائبل میں مینشن کہ اب آپ ایک سے زیادہ شادیاں ایک وقت میں نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کو سمجھنے کے لیے اب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. منوج چوہان صاحب, یہ شریعت جسے آپ پرنسپلز کہیں, ہندو کمیونٹی میں پرنسپلز کس طرح سے واضح ہیں, ایک اور اس کے بعد کوئی نہیں, یا اس پہ کوئی پابندی لگائی, اور دیگر کس طرح سے ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پر. اچھا. کہ صورتحال اس وقت کی کیا ہے. اگر ان کی وائف زندہ ہے, ایک ہی شادی الاؤ ہے ہندو مذہب. اچھا. ایک ہی شادی الاؤ ہے. اگر وہ الائیو ہیں, وہ لیڈیز الائیو ہیں, تو آپ اس کی پرمیشن کے بغیر دوسری شادی کسی کنڈیشن میں نہیں کر سکتے. آپ کے پاس وہ گراؤنڈ ہونا چاہیے. صحیح. کہ بس اس گراؤنڈ پر, ادروائز ایک شادی. اور وہ میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہمارے نبی کا, آج نبی کے نام سے ہمارا دن منسوب ہے, تو ہمارے نبی کے ٹائم پر جہالت, جو جہل تھا وہ عروج پر تھا. بچیوں کو وہ زمین کے نیچے ڈال دیتے تھے اور تعلیم سے ان کا واسطہ نہیں تھا. انہوں نے انہیں ایک ترتیب دی, انسانیت کو پرموٹ کیا. اسی طریقے سے جب شری رام تھے تو بادشاہ لوگ جو تھے وہ بہت ساری شادیاں کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ جب آپ شادی کریں گے اور ان کی جب بچے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے, ہر جو پہلی وائف کا جو بڑا بچہ جس کو جیش پتر کہتے ہیں, بڑا بچہ جو ہے اس کو راج گادی, اس کو بادشاہ بنایا جاتا ہے. اس میں پھر پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہے. یہاں رامائن میں بھی یہی ہوا. تو شری رام نے اس چیز کو ختم کر دیا. اس نے کہا کہ بھائی آپ کوئی نہیں. اچھا. ہاں, ایک شادی, میرا تم سے وعدہ ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی ایک شادی کرے گا. اچھا. آپ دیکھیں رام کی, سارت کی, ان کے چاروں بھائیوں کی ایک شادی کی ہوئی ہے, دوسری نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے جو دنیا کو جو رامائن جو سیکھ دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے کہ ایک بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے. رگھوکل ریت سدائی چلی آئی, پران تو جائے پر وچن نہ جائے. جو بول دیا وہ آپ نے ختم نہیں کرنا. تو رگھوکل ان کی کاسٹ کا نام تھا, جیسے میں چوہان. اس طریقے سے جو رامائن نے جو سیکھ دی وہ ہندو کمیونٹی میں آج بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. میں نے بھی مینوائل جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو میں نے علامہ صاحب سے بھی بات کرنی. میں نے ایسی جو اپنی ریسرچ تھی وہ بشپ سے شیئر کی کہ میرے پاس یہاں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ پولیگیمی کی اجازت ہے, البتہ اس سے مزید بات کر سکتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے اس کانسیپٹ کو؟ کیا ظالمانہ کانسیپٹ کہا جاتا ہے کہ ایک سے زائد شادی ہو, یا پھر اس کا کوئی اور بھی زاویہ ہے؟ علامہ صاحب, اسلام کا تصور بالکل واضح ہے. مثنا و ثلاثہ و رباع, آپ 2 کریں, آپ 3 کریں,
آپ 4 کریں, صحیح 4 شادیوں کی اجازت ہے. لیکن اس کے یہ آیت لوگ پڑھتے ہیں, لیکن جو اگلی آیت ہے وہ بڑی اہم ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, لیکن اگر تمہیں ڈر ہے, خوف ہے اس بات کا کہ تم ان 4 میں یا 2 میں یا 3 میں عدل نہیں کر سکتے, بیلنس نہیں کر پاؤ گے, فواحدہ, پھر صرف ایک شادی ہے. صحیح ہے. هو الذی خلق لکم من نفس واحدہ, اس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا, وجعل منہا زوجہا, پھر اس سے زوجہ بنائی. کیوں؟ لیسکن الیہا, تسکین کے لیے. اسلام میں اور دنیا کے ہر مذہب میں جو فلسفہ ہے شادی کا وہ تو سکون ہے. صحیح. زوجہ اور فیملی لائف اس لیے ہے کہ آدمی گھر میں آئے گا تو اس کو سکون ملے. اگر وہ سکون مینٹین ہو رہا ہے ایک سے تو ایک رہے گی, 2 سے ہو رہا ہے تو 2 رہیں گی, اور اگر وہ ایک سے بھی نہیں ہو رہا تو طلاق کا آپشن بھی موجود ہے. صحیح. لیکن جو ترجیح دی گئی ہے اس بات کو دی گئی ہے کہ اگر ایک آپ کے لیے پرابلم کر رہی ہے, ایک بھی, آپ اس پہ صبر کریں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہاں کیا پتا تم وہ دیکھ رہے ہو, آپ کو تکلیف دے بھی رہی ہے اچھی بات تو آپ کو کیا پتا کہ اللہ نے اس کے اندر آپ کے لیے خیر کثیر رکھا. بہتر رکھا. اچھا آپ نے طلاق کی بات کی, میں آخری لمحہ ہے, منوج چوہان صاحب, ہندوازم میں طلاق کا کانسیپٹ ہے یا شادی ہو گئی تو زندگی بھر اسی کے ساتھ؟ طلاق کا کانسیپٹ تو نہیں ہے, میں شریعت کی روح سے بات کروں گا, لیکن سیپریشن کا بالکل راستہ کھلا ہوا ہے. اچھا ہو سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ستی ہو جانا, اچھا ایسا بھی ہے کہ کراچی میں ایک ساتھ لوگوں نے 3 شادیاں, کنڈیشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ عدل کر سکتے ہیں. مولانا صاحب نے بہت اچھی, یہاں پر بھی یہی ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر, کنڈیشن پر. ہندو کمیونٹی میں بھی 1 سے 3 شادی بالکل آپ رکھ سکتے ہیں, عدل کر سکتے ہیں, اور وہ معاملات آپ کے حق میں ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ لیڈیز بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں, آپ اس میں جسٹیفائی کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ منوج چوہان صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ بشپ خادم بھٹو صاحب آپ کا. خواتین و حضرات, گفتگو میں لطافت بھی رہی اور ذکر بھی اپنی انتہا پہ تو نہیں ہو سکا, البتہ کوشش پوری رہی ہے کہ اس کو اکمل طریقے سے انجام دیں. کاوش جاری رہے گی اور 12 روز کا ہمارا یہ سلسلہ ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے جڑے رہیں گے اور ہم مختصر مگر جامع پروگرام پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آج مجھے بہت اچھا لگا تو ہم نے منوج چوہان صاحب سے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی, اور اسی طرح سے ہم مزید توقع کریں گے سکھ کمیونٹی اور دیگر کمیونٹیز بھی آتی رہیں گی, اپنی محبت کا اظہار کرتی رہیں گی. آپ کے لیے پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے, اگر آپ بھی سرکار محمد مصطفیٰ سے کسی بھی طرح محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, الف لام میم آپ کا پلیٹ فارم ہے اور ہمیں آپ کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے, ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.